بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا لیکچر ہے The faith in the last day, faith in the day of judgment. الایمان بالآخرہ او الایمان بالیوم الآخر. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala has used different terms in His holy book for this day. Sometimes the word comes Yawmul Hisab, Yawmud Deen, Yawmul Akhirah, and these names are in fact the different stages of the last day. ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل اور ایمان بالیوم الآخر. آخرت پر ایمان, پانچواں ایمان ہے. This is the fifth article of Islamic faith, to have an implicit faith in the day of judgment. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن پر پختہ اعتماد اور یقین رکھا جائے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام دنیا اور کائنات ختم ہو جائے گی اور انسان کو اپنے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے, انسان کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اور ان اعمال کے سلسلے میں, ان اعمال کے مقابلے میں انسان کے ساتھ نیک یا بد سلوک کیا جائے گا. And the human being will be presented in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and faith that all the actions of human beings are written down, and to have an implicit faith in the consequences of the doings of a human being. And this is the faith which is present in almost all the religions of world, and especially the revealed religions. یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام revealed religions میں پایا جاتا ہے. فار ایگزامپل جوڈائزم میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. لائک وائز کرسچینٹی میں یہ فیتھ موجود ہے, ایمان بالآخرہ. اور اسی طرح کچھ مین میڈ ریلیجنز بھی ایسے ہیں جس میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. مثلا جینزم میں یہ کانسیپٹ موجود ہے, ہندوازم میں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. اینڈ دس از سو مچ امپورٹنٹ فیتھ دیٹ if we don't have faith in this, it make all the other faiths meaningless. And it is so much important. Why it is important? Because it is the concept which controls the actions of human being. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کے اعمال کو کنٹرول کرتا ہے. ایمان بالملائکہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن وہ بس آپ کے دل میں ایک فیتھ ہے, ایک یقین ہے کہ جی ملائکہ اللہ تعالیٰ کی نیک اور عبادت گزار مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, اور وہ دنیا کے کچھ رسپانسبلٹیز ادا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پروفٹس پہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا
تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنا کے ان کتابوں کو بھیجا. لیکن the very important faith which controls the actions of human being, that is the faith in the day of judgment. اور اگر یہ فیتھ نہ ہو تو انسان کے اعمال کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے. So this is very important concept of Islam, which is and a very important faith of Muslims, that his human beings are administered by someone and his actions are controlled, his actions are administered justly by someone very great. Essential ingredients of this faith, and these are in fact the different stages of that day. If someone have faith in life after death, it is must for him to have faith in 4 things. Number 1, the faith in Qiyamah, Yawm al-Qiyamah. Allah Subhanahu says that, says this day with the name Yawm al-Qiyamah, and Qiyamah means the last day. What this mean? It means that this world will come to an end on an appointed day. ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی, and everything which is present in this world, whether they are human beings, whether they are star, whether they are galaxies, whether they are moon, whether that is anything who is present in this universe now, it will be finished by the order of Allah subhanahu wa ta'ala, and that day is known as the last day, the last day of this universe, the last day of all the objects of this universe. تمام چیزیں, کائنات, سورج, چاند, ستارے, انسان, جن, فرشتے, ہر چیز ایک اپوائنٹڈ ڈے پر ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, and that day is known as last day, Yawm al-Qiyamah. Second stage is Hashr, the resurrection, the rebirth, کہ وہ تمام چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے فنش کر دیا تھا, they will be restored to life, ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی. It means that all the human beings who had lived in this world since its inception will then be restored to life. جتنے بھی انسان دنیا میں موجود تھے, موجود ہوں گے اور آئے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو تمام کو دوبارہ زندہ کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندگی بخشے گا, and they will be presented in front of Allah subhanahu wa ta'ala, in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and that day is known as the day of resurrection, rebirth, Yawm al-Hashr. تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. That will be the second stage of that day. The third is Yawm al-Din, and Yawm al-Din means the day of presentation. It means that all the things will be presented in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and entire record of every man and human being and record of his doings and misdoings
will be presented before Allah subhanahu wa ta'ala, and that will be the final judgment. تمام انسانوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. انسان کے اعمال کا حساب کتاب پیش کیا جائے گا, اچھے اور برے. اینڈ the fourth step will be یوم الحساب, the day of judgment. پھر تمام انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا, انسانوں کے اعمال کو ناپا اور تولا جائے گا, اور اس کے ان اعمال کے نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کی فائنل ججمنٹ کریں گے کہ وہ خوش قسمت رہا یا بد قسمت رہا. He is, after weighing the actions, the doings, the misdoings and the doings, the good actions and the bad actions of human being, he will be presented for final judgment, and his final destination will be selected by Allah subhanahu wa ta'ala, that whether he is a successful man or he is unsuccessful, or whether he will remain in the Jannah, he will remain in the eternal blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, or he will be sent down to the hell, the final abode of fire and torture. The final abode of fire and torture. انسان کے اعمال کے نتیجے میں یا تو اسے جنت بھیج دیا جائے گا یا پھر جہنم میں بھیج دیا جائے گا. That will be the last step of that day, and this reward and punishment will be administered justly. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے, اور ہر انسان کے اعمال کے نتیجے میں بالکل صحیح انصاف کریں گے اور صحیح فیصلہ فرمائیں گے, اور انسان کے اعمال کے مطابق یا تو اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا اور یا پھر اسے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. These are the four important components of this faith, important steps of this faith. Now, what is the need of this faith? اوکے ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے, فرشتوں پر ہم نے ایمان لایا, کتابوں پر اللہ تعالیٰ کی لے آئے, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ What is the need and necessity of this day? اگر بس ایسے ہی کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے انسان نے تمام چیزوں پہ فیت لایا, ٹھیک ہے اب دنیا میں اچھے عمل کریں اور بس ٹھیک ہے آپ بس یہی زندگی گزاریں, یہ آپ کی آخری زندگی ہے, یہ بھی تو کافی ہو سکتا تھا. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو چنا؟ دراصل یہ ایک بہت اہم عقیدہ ہے, and this concept was an important part and parcel of the teachings of all the prophets. تمام انبیاء نے جہاں توحید کا پرچار کیا اور توحید کی تعلیم دی, وہاں انہوں نے ایمان بالآخرت کا بھی سبق دیا. And if a person denies this faith, he say, okay, I have faith in angels, I have faith in Allah, I have faith in books, in the prophets, but I don't have faith in Yawm al-Akhirah. There will be no day on which human being will be presented or his actions are controlled. It means he is a kafir. If a person have faith in all things and he don't have faith in Yawm al-Akhirah, it means he is not a Muslim and he is kafir, because he is rejecting a very important faith of Islam.
This faith is important because this is the very instinctive nature of a man. انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے. اور ہر اس چیز سے بچتا ہے جس میں اس کے لیے کسی قسم کا نقصان ہے. مثلا ہم آگ کی طرف ہاتھ نہیں کرتے, ہمیں پتا ہے کہ آگ کی طرف ہاتھ کریں گے تو وہ جلا دے گی. اسی طرح ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے, اور اگر ہم ایسا کام نہ کریں تو دنیا ہمیں بے وقوف کہے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر انسان کے ذہن سے یہ کانسیپٹ نکال دیا جائے, یہ عقیدہ نکال دیا جائے کہ اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو ہر انسان اپنی خواہش, اپنی سوچ اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. ہر انسان اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارے گا, کوئی بھی کسی بنائے ہوئے رولز کو فالو نہیں کرے گا. اور دنیا میں ایک عجیب سا نظام ہوگا کہ ہر انسان اپنی مرضی اور ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق چل رہا ہے. لیکن جب کسی انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ آج میں جو کر رہا ہوں کل اس کے بارے میں میرے سے سوال کیا جائے گا, میرے سے پوچھا جائے گا, تو وہ بہت محتاط اور بہت کیئرفل انداز میں اس کام کو کرے گا. چنانچہ انسان کے دل میں یہ پختہ عقیدہ ڈالنے کے لیے کہ انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا, انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ رکھا کہ انسان کا اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کے اعمال کی اس کو جزا یا سزا دی جائے گی. اور جتنا کسی انسان کے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو کہ اس نے اپنے اعمال کا صلہ بھگتنا ہے یا اس نے اپنے اعمال کے صلے میں خود جواب دہ ہونا ہے, اتنا ہی وہ انسان اچھا انسان بن سکتا ہے. مثلا میرے سامنے بہت قیمتی چیز پڑی ہے اور مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ میں اسے چوری کروں, لیکن میں اسے چوری نہیں کروں گی, صرف اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر آج میں نے چوری کر لی تو کل اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گی. اور اسی طرح اگر کوئی انسان, کوئی بچہ, کوئی طالب علم یہ سوچے کہ اگر میں فیل ہو گیا تو کیا بنے گا, امی ابو کو کیا جواب دیں گے, انہوں نے اتنا پیسہ لگایا, اتنا وقت اور اتنی انرجی خرچ کی ہمارے اوپر, اور ہم نے ان کو کیا صلہ دیا. چنانچہ جتنی زیادہ اس سوچ کی گہرائی انسان کے دل میں ہوگی کہ اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جانا ہے, اس کو کوئی دیکھ رہا ہے, اتنا ہی زیادہ اس انسان کے اعمال اچھے اور نیک ہوتے جائیں گے. اور جتنا کسی انسان کے دل سے یہ کنوکشن اور یہ سوچ دور ہوگی کہ ہاں بس دیکھا جائے گا کیا ہوگا, ہم نے کون سی قیامت دیکھی ہے, پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں, کیسی ہوگی, اتنا ہی انسان نیک اعمال سے دور ہوتا جاتا ہے. کیونکہ اس کے دل میں یہ پختہ عزم نہیں ہے, اس کے دل میں یہ پختہ سوچ نہیں ہے کہ اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اعمال کے جواب دہی کی سوچ اور یہ سوچ کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے, انسان کے نامہ اعمال پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. انسان کے نامہ اعمال پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. چنانچہ
ایمان بالآخرت ایک ایسا یقین ہے جو انسان کو راہ راست پر لانے میں، انسان کو ایک رائٹیس پرسن بننے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ سے آپ کے نامہ اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو آپ ایک اچھے انسان بنیں گے. آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور ہر وہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہو سکیں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہو سکیں. لیکن اگر آخرت پر ایمان کمزور ہے، آخرت پر ایمان پختہ نہیں ہے، آپ نے بس زبان سے کہہ دیا کہ ہم جی ایمان لاتے ہیں آخرت پر، اور آپ کے دل میں اس کی ڈیپر کنوکشن نہیں ہے، اس کے بارے میں پختہ اعتماد نہیں ہے، تو آپ اتنے ہی برے اعمال کریں گے. آپ کہیں گے کس نے دیکھنا ہے، کیا ہوگا، کب ہوگا، کس کو پتا. چنانچہ آپ اپنی سوچ اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے قوانین کے مطابق نہیں. چنانچہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. Now, this was about the need of this faith, that this is the faith which controls the actions of human being, and deeper the conviction of this faith is in the heart of a human being, the deeper the effect and the result of this faith is. جتنا زیادہ آپ اس یقین سے اور اعتماد سے دنیا میں زندگی گزاریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے جانا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور اپنے اعمال کے آپ خود ذمہ دار ہیں، آپ اتنے ہی اچھے کام کریں گے اور اتنی ہی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہو سکیں اور آخرت میں آپ کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آئے. لیکن اگر آپ کے دل میں اس کی کوئی کنوکشن نہیں ہے، آپ سوچتے نہیں ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، تو یہ فیتھ ہماری زندگی میں اثر انداز نہیں ہو سکتا. اینڈ the second thing is this faith is our rational vindication. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو منطقی دلائل دیتا ہے، منطقی ثبوت کے ساتھ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں تمام لوگ ختم ہو جائیں گے اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. The people who reject this faith and they cast doubt about this faith, they are of three kinds. 3 قسم کے لوگ ہیں جو اس فیتھ کے بارے میں کنفیوژنز پیدا کرتے ہیں یا اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان زندہ رہے، زندگی گزارے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے، مر جائے اور پھر اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، then nothing is left behind him، پھر باقی کچھ نہیں رہتا. and that after this life ending event there is no other life، اور اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. and according to these people this belief has no reality. وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک قیامت بھی آئے گی اور ایک آخرت بھی ہوگی. They say that there is no possibility of it and such a belief is quite unscientific. They want to say that this is unscientific faith, that there will be a day on which human being will be restored to life. This is the thought of one sect. And
This thought is found in the people who have faith in the science. Now, how we can prove them that there will be a day of judgment? If they are the people of science, they believe and they have faith in science, we cannot prove this day for them with religious arguments and religious proofs. اگر وہ سائنس پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم ان کو مذہبی دلائل دے کر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ قیامت اور آخرت کا دن آئے گا. Because they don't have faith in religious beliefs, they just have faith in science. Likewise, these people who have faith in science and they have faith in rational arguments, they also say that there is no concept of angels also, because they are imperceptible through the human eye. انسان کو دیکھ نہیں سکتا, اس لیے فرشتوں کا وجود دنیا میں نہیں ہے. But what will be the answer for these sort of people? ایسے لوگوں کو ہم یہ بتائیں گے that okay, you don't have faith in angels, you don't have faith in the day of judgment, but think that there are something in this universe who are imperceptible here to the human eye, but they are present. For example, I say this is daytime. This is daytime. It means this is not the night time. It means this is not the night time. Okay. But if I say that this is not the night time, but this is night time, how this is night time? We will say, okay, now there are some parts of the world where there is night in this time. Okay, I have day, but they have night time, so it is proved that this is night time also. Likewise, if they say that we don't have faith in the day of judgment, okay, we'll say, okay, no problem. Here is an aeroplane flying on my head. They say, where? I cannot see it. I will say, okay, you are not going to see it, but it is present. And all the things which you are not going to see, it doesn't mean that they are not present in this world. This will be the rational proof. اگر آپ کوئی چیز کو نہیں دیکھ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ میرے سر کے اوپر ایک جہاز چل رہا ہے, آپ کہیں نہیں, مجھے تو جہاز نظر نہیں آ رہا, تو ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ آپ کو جہاز نظر نہیں آ رہا سر, لیکن یہ جہاز دنیا میں موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہی نہ ہو, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جہاز کیسا ہے. چنانچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں بنائی ہیں, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو بھی قائم کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہ جان سکیں, یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پہچان نہ سکیں, ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ دن کیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وجود نہیں رکھتا. وہ وجود رکھتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے, اوکے ٹھیک ہے, ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وجود نہیں رکھتے. جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز وجود نہیں رکھتی. The thing which we cannot perceive, it doesn't mean that cannot exist. ہم پانی کے رنگ کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی کا وجود نہیں ہے. It is existing, but we cannot see. So, okay, you people, you have faith in science. آپ سائنس پہ یقین رکھتے ہیں, سائنس پہ اعتماد رکھتے ہیں, لیکن آپ
یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن وہ چیزیں جن کو آپ نہیں جانتے یا آپ اس پہ ایمان نہیں رکھتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وجود نہیں رکھتی. وہ وجود رکھتی ہیں لیکن آپ اس کا انکار کرتے ہیں. So this will be the rational proof for the people who reject the day of judgment. They think that there will be no day on which human life will be restored. We will say to them, okay, you don't have faith, you don't believe, but there are many things which are existing in this world. You cannot perceive, it doesn't mean that that thing cannot exist. That thing exists, and that will be conducted by Allah subhanahu wa ta'ala as He will. As He will. چنانچہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ قائم کرے گا اور ویسے ہی قائم کرے گا جیسے وہ چاہے گا. اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے یا آپ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وجود نہیں رکھتا، وہ وجود رکھتا ہے. Then another group of people, they have faith and they say that in order to bear the consequences of the deeds of human beings, he is repeatedly regenerated in this very world. ان کا خیال ہے کہ انسان کے اعمال کے سلسلے میں انسان کو زندگی میں بار بار بھیجا جاتا ہے. یہ جو 7 جنم کا کانسیپٹ ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کے سلسلے میں بار بار دنیا میں بھیجا جاتا ہے. اگر تو اچھے اعمال کرتا ہے تو کسی اچھے سٹیٹس میں اور اونچے درجے کا انسان بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اس کو جانور، کتا، بلی یا کسی ایسی فارم میں بھیج دیا جاتا ہے، یا کسی بہت نچلی سطح کا انسان بنا دیا جاتا ہے. چنانچہ انسان کا جو اعمال کا صلہ ہے وہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور دنیا میں اس کو انسان کی صورت میں یا کسی جانور کی صورت میں بھیج دیا جاتا ہے. آخرت قائم نہیں ہوگی، کوئی ایسا دن نہیں آئے گا جب اس کے اعمال کو اس کا صلہ دیا جائے، یہ اعمال کے صلے میں اس کو کچھ بھگتنا پڑے. And this thought is found in some Eastern religions. چنانچہ جب ہم ان لوگوں کے لیے ریشنل جواب دیں گے، یا ان لوگوں کو اگر ہم نے آخرت کا یقین دلانا ہوگا، تو ان سے ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ According to them, a human being is a human being because in his previous animal form he had done good deeds, and animal is an animal because previously as a human being he had behaved badly. So if we see, or if we say to them, a human being was regenerated in different lives, he was given birth like an animal, and why? Because he had done bad deeds in life, in his previous life. What does it mean? Number one, it means that he has to be answerable for his deeds. Number one, اس کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا. Number two, we will say that what do you want to prove that who existed first, a human being or an animal? We will question them. ہم ان سے پوچھیں گے کہ پھر کس کا وجود پہلے موجود تھا، ایک انسان کا یا ایک جانور کا؟ کیونکہ اس طرح تو سائیکل بہت لمبا چلے گا کہ ایک انسان تھا، اس نے برے اعمال کیا، وہ گدھا بن گیا، گدھا تھا، پھر وہ پہلے گدھا تھا یا پہلے انسان تھا، انسان تھا یا پہلے گدھا تھا، گدھے نے برے کام کیے تو وہ کیا تھا. تو اس طرح تو یہ سلسلہ بہت لمبا چل جائے گا. لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر بھی ان کے ذہن میں بھی یہ کوسچن ہے کہ انسان سے اس کے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے ایسے کام کیوں کیے، اور اس کو اس کا صلہ ملے گا. اسی لیے کچھ ایسٹرن ریلیجنز میں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں، اور جلانے کے بعد اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کی
زندگی کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے. یہ سوچا ہی نہ جا سکے کہ کیا اس سے اس کے نامہ اعمال کے بارے میں دوبارہ پوچھا جائے گا. لیکن ان لوگوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے دوسری مرتبہ تخلیق کرنا پہلی مرتبہ تخلیق کرنے سے زیادہ آسان ہے. یعنی دوسری دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے اعمال کے لیے پیدا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسری دفعہ اس کے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے. پہلی دفعہ جب میں نے انسان کو پیدا کیا تو عدم سے پیدا کیا، جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا. خون کے ایک قطرے سے اسے پیدا کیا. دوسری دفعہ پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کا کیا خیال ہے کہ وہ اس نے جو اس کی ہڈیاں ختم کر دیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، میں اسے زندہ نہیں کر سکتا، بلکہ میرے لیے وہ زیادہ آسان ہے، میں انسان کو تخلیق کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. چنانچہ وہ صرف اس سوچ کے تحت کہ انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہ جائے، اس کو اپنے اعمال کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے، وہ انسان کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس حد تک ختم کر دیتے ہیں کہ انسان کی لاش کی راکھ کو بھی بہا دیتے ہیں کہ اسے اس کے بارے میں پوچھا نہ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے اس کو تخلیق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور تیسرا گروہ جو پوائنٹ آف ویو دیتا ہے وہ یہ ہے that the man's presence in the divine code and the administration of reward and punishment, this is a very common faith of all the prophets. And they say, okay, this is the faith and this is the belief they admit is وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، ایک ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہر انسان سے اس کے اعمال کو محفوظ کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور اگر ہم ان کے اس عقیدے کو دیکھیں تو آج سائنس نے اس عقیدے کو پروف کیا ہے، حتیٰ کہ سائنس اس چیز کو بھی پروف کر رہی ہے کہ انسان کے نامہ اعمال کو واقعی سٹور کیا جا سکتا ہے. پہلا پروف جو سائنس نے دیا ہے وہ یہ ہے that it was first understood that the sounds which we make produce slight waves in the air and die out. Now it has been discovered that the sound leaves its impression on its surroundings and can be reproduced. آج سائنس نے یہ اس بات ثابت کر دی ہے کہ انسان جو ساؤنڈ پیدا کرتا ہے یا جو آواز نکالتا ہے اٹ کین بی ریپروڈیوسڈ، اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے. اور گراموفون جو آج کل موجود ہیں دیٹ از کریٹڈ آن دا سیم بیس. سو if a sound of a human being can be reproduced, how cannot the actions? And when this is the status of Allah Almighty, how He cannot restore the actions of a human being? And Lord is Lord. Okay, so this shows that the record of our entire deed is completely preserved and it can be reproduced again. So after discussing these 3 points of views, we can say that no rational person, no person who have faith in any religion of the world, he can deny this concept. اس عقیدے کو جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو سائنس پہ بلیو کرتا ہو یا دنیا کے کسی بھی مذہب پہ یقین رکھتا ہو،
اس کے لیے یہ ثابت کرنا اور اس کا اس پر اعتماد اور یقین ہونا کہ قیامت قائم ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے. اینڈ ایز فار ایز اے مسلم از کنسرنڈ, اور جہاں تک ایک مسلمان کا تعلق ہے, ہی شوڈ ہیو implicit faith in the day of judgment. جی اس کے بعد ہم پڑھیں گے believe in القضاء والقدر. الایمان بالقدر خیرہ و شرہ. Faith in the destiny and faith in the pre-written, faith in predestined, faith in divine decree, and faith in divine will, whether it is good or bad. وَالْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Faith in divine will, whether it is good or bad. Two words are used for faith in destiny, that are faith in al-qaza wal-qadr. Al-qaza means what happens, and al-qadr, that is destiny. And this is the sixth pillar of faith, and no one's faith is completed without it. And it is obligatory on all the Muslims to have faith in the divine decree, in the divine will. That what Allah Ta'ala wants, it happens, and which He didn't want, it doesn't happen. And what happens in this universe, that happens according to the will and measurement of Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, 54 verse of 49th surah, Allah subhanahu wa ta'ala says, verily we have created all the things with qadar. That all the things which Allah subhanahu wa ta'ala has created in this universe, they are created with qadar. Allah subhanahu wa ta'ala has created all the things with a specific measurement, so that thing happens remaining in that measurement. And importance of this faith is that we should have faith in it, that all the things, whether they are good or bad, they are from Allah subhanahu wa ta'ala. Whether they are good or bad, they are from Allah subhanahu wa ta'ala. That is known as al-iman bil qadr khayrihi wa sharrihi. Faith in the good and the bad consequences of the destiny. This is mentioned in the narration. The Prophet Muhammad ﷺ says, a person is not a Muslim until he believes in qadar, its good and its evil consequences, until he knows that whatever happened to him would have never missed him, and what missed him would never have occurred. This is mentioned by Sunan at-Tirmidhi, hadith number 2144. So it is very important to know the
parts of this faith. Number one, that Allah subhanahu wa ta'ala is well acquainted with everything taking place and His knowledge encompasses everything. That everything which is happening in any area of this universe, that is in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Number two, to believe that Allah subhanahu wa ta'ala has pre-assigned the portions of everything in the preserved tablet, Loh Mahfuz. Prophet Muhammad says the first thing which Allah subhanahu wa ta'ala created was the pen. And He said to it, write. It responded, what should I write? He said, write everything that will occur until the day of resurrection. This hadith is mentioned by Abu Dawud, hadith number 4700, and Sunan at-Tirmidhi, hadith number 3319. That a selected portion of each thing is written in the preserved tablet, in the guarded tablet, that is known as Loh Mahfuz. Number three, nothing takes place in the heavens or in the earth without the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing takes place without having the will of Allah subhanahu wa ta'ala. All the things which are happening in this world, they are happening with the will of one great Lord. And number four, that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of all the things. He is the creator of all the things. There is no other creator besides Him, nor is there a Lord other than Him. This belief does not contradict the fact that one must strive to attain things. That all the things which are happening in this world, they are administered by one great Lord. Now, what are the merits of this faith? What are the benefits of this faith? The benefits of this faith is, number one, this faith strengthens the faith and dependence in one great Lord. And in return, it creates in human being a sense of peace of heart. ایمان بالقدر انسان کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے اور اعتماد کو پختہ کرتا ہے، اور اس اعتماد کا ریٹرن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ انر پیس اور سیٹسفیکشن اور کمفرٹ فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں No evil befalls on the earth, nor in your own souls, but it is in a book before we bring it into existence. Surely that is easy to Allah, so that you may not grieve for what has escaped you, nor be exultant at what He has given you. And Allah does not love any arrogant boaster. This is 57th سورہ ورس نمبر 22-23. اللہ کہتے ہیں کہ
جو مومن ہے اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو اگر کوئی انعام ملا ہے تو اس پر وہ تکبر نہ کرے، اور اگر کوئی پریشانی ملی ہے تو اس پر پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں جو اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے مغرور انسان کو پسند نہیں کرتا۔ The second merit or the second benefit of the faith in destiny is that it eases the effect of calamities، کہ انسان اگر کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور ایمان بالقدر جو ہے اس کو سکون اور کمفرٹ فراہم کرتا ہے۔ Prophet Muhammad says the strong believer is better and more beloved to Allah than a weak believer، کہ ایک مضبوط ایمان کا مومن اللہ تعالیٰ کو ایک کمزور ایمان کے مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ And in each one there is good، لیکن مومن دونوں ہی اچھے ہیں، چاہے وہ کمزور ایمان کا ہو اور چاہے پختہ ایمان کا ہو۔ Be keen to do what benefits you and seek Allah's help، تم ہمیشہ نیکی اور فائدے کا کام کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ And do not be neglected in doing so، and do not be neglectful in doing so، اور neglectful تم فیل نہ کرو ایسا کرنے میں کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، کوئی تمہاری قدر نہیں کر رہا۔ And if any mishap befalls you do not say، اور اگر تمہیں کچھ برا آ گھیرے تو ایسے مت کہو if only I had only done such and such، but rather say اور یہ مت کہو کہ کاش میں نے صرف ایسا اور ایسا ہی کیا ہوتا، بلکہ ایسے کہو this is the qadar of اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، and whatever he wills he does، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ for indeed if opens the door of Satan's works، کہ انسان جب یہ کہتا ہے کہ کاش میں یہ کرتا اور یہ نہ کرتا، اور اگر میں یہ کرتا اور یہ نہ کرتا، تو یہ اگر اور کاش کا جو لفظ ہے یہ شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ And this hadith is mentioned in Sahih Muslim, hadith number 2664. And another and last benefit of this faith is that it increases one's reward and effaces his sin، یہ انسان کے ریوارڈ کو بڑھاتا اور انسان کے گناہوں کو کم کرتا ہے۔ Prophet says no Muslim is fatigued, is stricken with illness, feels stress, worry, sadness or harm, not even a thorn which pricks him, even except that Allah forgives sins through it۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو تھکاوٹ حاصل ہوتی ہے یا تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے، یا اس کو بیماری پہنچتی ہے، یا وہ سٹریس محسوس کرتا ہے، یا وہ پریشان اور اداس ہوتا ہے، یا اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ This hadith is mentioned in صحیح بخاری، صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، حدیث کا نمبر ہے 5318۔ چنانچہ ایمان بالقدر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے، مکمل اعتماد کرے، اور چاہے اسے کچھ اچھا ملے یا برا
وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی مصلحت پر ایمان رکھے اور یہ کہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور شاید اسی میں اس کے لیے کوئی بہتری ہو. Now it is very important to know that there are two kinds of destiny. قسمت کی دو اقسام ہیں. ایک وہ جو انسان اپنی محنت، کوشش اور ہارڈ ورک سے بدل سکتا ہے. دوسری وہ قسم ہے جو انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، محنت کر لے، وہ بدل نہیں سکتی، وہ جیسی ہے ویسی ہی رہے گی. مثلاً ایک قسم کی تو کوشش یہ ہے کہ انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، پڑھے لکھے گا، تھکاوٹ لے گا، مشکلات کو برداشت کرے گا تو وہ رزق حاصل کر لے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. مثلاً میں کہوں کہ وہ بچہ جو پڑھے گا اور محنت کرے گا اس سبجیکٹ میں، کوشش کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اب اس کی کامیابی اس کی محنت پر موقوف ہے. اگر تو محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو نہیں کامیاب ہو جائے گا. اور ایک قسم کی تقدیر وہ ہے جو آپ کو مل کے رہے گی، چاہے آپ اس کے لیے کوشش کریں یا نہ کریں. مثلاً ایک رزق وہ ہے جو آپ اس کے لیے کوشش کریں یا نہ کریں، آپ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، گھر میں ہوں یا نوکری پر ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ رزق آپ کو مل کے رہے گا، وہ رزق آپ کے پیچھے آئے گا. لیکن تقدیر کے کون سے معاملے ہیں جو لکھے جا چکے ہیں اور کون سے ایسے معاملے ہیں جو نہیں لکھے جا چکے، یہ بحث کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. اور شاید اسی قسم کے کچھ معاملات کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تقدیر کے معاملے میں جب انسان بہت گہرائی میں جاتا ہے تو وہ کچھ سم ٹائمز وہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے. چنانچہ ہر اچھی اور بری چیز وہ جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان رکھنا، اس کی مصلحت کو سمجھنا اور اس میں اپنے لیے بہتری سمجھنا، یہ تقدیر پر ایمان میں سے ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا کے وسائل اور اسباب کو چھوڑ دے اور اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ رازق ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ انسان کو رزق دے دے، لیکن دنیا کے وسائل اور اسباب کو اختیار کرنا اور عمل میں لانا اور رزق کی تلاش کرنا یہ بھی تقدیر میں سے ہے. مثلاً ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کروں، یا اپنے اونٹ کو باندھ کے رکھوں اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا tie it and trust in Allah. This hadith is mentioned in Sunan at-Tirmidhi, hadith number 2517. کہ تم اپنے اونٹ کو باندھ کے رکھو. اونٹ کو باندھنے سے مراد یہ ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے وسائل اور اسباب کو عمل میں لاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرو. یعنی جو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، تمہارا یقین یہ نہ ہو، تمہارا اعتماد یہ نہ ہو کہ یہ مجھے محنت سے مل رہا ہے، میری کوشش سے مل رہا ہے، میں بہت پڑھا لکھا ہوں تب مجھے رزق مل رہا ہے، بلکہ آپ وسائل اور اسباب کو عمل میں لائیں، لیکن آپ کا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رزق چاہا ہے تب اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا. مثلاً آپ یہ اعتماد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوائی میں یہ شفا رکھی اور مجھے شفا مل گئی. بذات خود دوائی شفا دینے یا نہ دینے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دوائی میں شفا رکھی تب مجھے شفا ملی. شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی جو اس نے دی، ڈاکٹر کی دوائی یا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں تھی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی دوائی سے، اسی ڈاکٹر سے مجھے کوئی صحت نہ دیتا. چنانچہ ایمان بالقدر یہ ہے کہ انسان دنیا کے وسائل اور اسباب پر عمل کرے، ان کو اختیار میں لائے اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھے. یہ ہے ایمان بالقدر.
faith in destiny. Now the last part of this faith, that is the four components of this faith. What are the four important parts? What are the four important requirements of this faith? اس ایمان کے چار اہم کون سے اجزاء ہیں؟ نمبر ایک العلم. العلم, that Allah subhanahu wa ta'ala knows all the things in general and in detail from eternity to eternity. Whether these things are related to human actions and whether these things are related to the day of judgment, to the life to come. اللہ تعالیٰ کے پاس تمام قسم کا ہر چیز کا، ہر مخلوق کے بارے میں، ہر وقت کے بارے میں، اور ہر وہ چیز جو دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے. سب سے پہلی ضرورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے کامل عالم الغیب ہونے پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کے اس صفہ میں، اللہ تعالیٰ کے اس ایٹریبیوٹ میں کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ says truly nothing is hidden from Allah in the earth or in the heavens. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. زمین اور آسمانوں میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو کتاب، الکتابہ، that is the writing, the written, that the portions of destiny of the human beings are pre-written ان لوح محفوظ. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات اور انسانوں اور چیزوں کے کچھ پورشنز جو ہیں، سلیکٹڈ پورشنز جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھے ہیں. دیٹ از پری ریٹن in the guarded tablet. Allah subhanahu wa ta'ala says, no, you not know that Allah knows all that is in heavens and on the earth. Verily, it is all in the book. Verily, it is all in the book in Loh Mahfuz, and verily it is easy for Allah. Verse number 22. Surah number 70. This is the second component of this faith. The third one is Mashi'a, and Mashi'a means the will. The will, that everything which happens, every event which took place, and every movement which will be taken place by anything in this universe, that will be happen according to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And no one can make even a slightest movement without having the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, it is who shapes you in the worms as He wills. Verse number 3, Surah number 5, and Allah does what He wills. Verse number 14, Surah number 27. And another place Allah subhanahu wa ta'ala says, and your Lord creates whatsoever He wills and chooses. Verse number 28, Surah number 68. The fourth component of this faith is al-khalq, at-takhliq, creation, that what Allah Ta'ala wants, He creates. Allah subhanahu wa ta'ala when wants someone
in this world, he says kun fayakun. He says kun, and that thing came in existence. Allah SWT says he has created everything and has measured it exactly according to its due measurements. Verse number 25, surah number 2. And in another place Allah SWT says Allah is the creator of all the things and he is wakil over all things. Wakil means trustee, disposer of affairs, and the guardian. Verse number 39, surah number 62. That Allah SWT is the wakil, he is the guardian, he is the disposer of all the affairs. Now there is a question in human mind that if the destiny is pre-written, اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے, then what is the benefits of actions? پھر ہمیں دنیا میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ انسان بدقسمت ہے اور یہ بندہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا, تو ہمیں دنیا میں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ But the exact and accurate answer of this question is that کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. چنانچہ ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں وہ خود جواب دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے اور شیطان بھی دنیا میں موجود ہے, لیکن شیطان انسان کے دل میں صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے اوپر اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے آپ سے کوئی برا کام کروا لے. چنانچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے, چوائس دی ہے کہ وہ کیا اختیار کرتا ہے, لیکن تقدیر کے کچھ معاملوں میں وہ باؤنڈ بھی ہے کہ اس کے مطابق ہی وہ عمل کر سکتا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. چنانچہ اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق رہتے ہوئے عمل اور اختیار میں لانا فیتھ ان ڈیسٹنی ہے. بلیو ان القضاء والقدر میں ہم نے جو 3 اہم چیزیں پڑھی ہیں. نمبر 1, امپورٹنس آف دس فیتھ. نمبر 2, merits of this faith. And number 3, the 4 components of this faith. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.